अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। सूबे बनेंगे, बड़े सूबे जो हैं वो छोटों में तकसीम हों, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बने, या एक्चुअल सवाल ये है जिससे ये मुद्दा दरअसल शुरू हुआ और ये बात दरअसल आप समझे जहाँ से निकली है और फिर दूर तलक चली गई, वो एक्चुअल मुद्दा ये था कि गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, आवाम को जो बेसिक सर्विस डिलीवरी है उसके मसाइल हैं और आवाम में उन मसाइल को लेकर गम गुस्सा है। अच्छा, क्या गवर्नेंस, जो पिवटल सवाल है उसका भी जवाब हमें ज़ाहिर है तलाश करना चाहिए, क्या गवर्नेंस इश्यूज़ हैं या फिर ये तमाम चीज़ें भी कोई मतलब ऐसा है कि कोई एक इशू क्रिएट किया जा रहा है लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं है और सच्चाई से दूर है। मतलब अलग अलग सूबों की आपकी अगर हम बात कर लें, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, इन दोनों सूबों के हवाले से जो टेररिज्म के वहाँ पर हालात हैं, सूरत हाल हैं, पे दर पे बदतरीन वाक़यात हैं, वो हमारे सामने है। वो तो ज़ाहिर है एक मैटर ऑफ फैक्ट है। उस पर फ़ौजी ऑपरेशंस चल रहे हैं और जितनी भी जो जैसे DGISPR की ब्रीफिंग्स वगैरह होती हैं जो हम अटेंड करते हैं, उसमें भी बार बार ये एक हमें मौक़िफ़ सुनने में मिलता है कि मिलिट्री साइड तो पूरी की जा रही है कौमी एक्शन प्लान की, लेकिन जो सिविलियन साइड के करने वाले जो नुकात हैं वो अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन पे पेंडेंसी जो है वो मौजूद है। तो ये जो बात है या ये जो आर्ग्यूमेंट है वो पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। दूसरी तरफ अगर हम सिंध में और पंजाब में बात कर लें तो हाँ, ये बात एज अ मैटर ऑफ फैक्ट है कि टेररिज्म को लेकर कोई इंसर्जेंसी तो नहीं है, लेकिन अगर उनके वाक़यात को हम लोग देख लें, गवर्नेंस के इशूज़ को देख लें, क्या आम आवाम को सेहत, तालीम, पुलिस की सहूलियात, इंसाफ तक रसाई, ये तमाम चीज़ें मैसर हैं। पंजाब में कुछ रोज़ पहले ये बड़ा एक बदतरीन और बड़ा एक सफाक किस्म का वाक़या हुआ, जुर्म हुआ, जहाँ पर एक पुलिस थाने में मुबैना तौर पर जो 2 लड़कियां हैं उनके साथ ज़्यादती की गई और उसके ऊपर एक्शन लेते हुए उस पुलिस थाने के जो पूरा उसका अमला था उसको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन कैन यू इमेजिन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ट्रेजेडी, कि इसका मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है कि एक पुलिस थाने में खुद ख़वातीन जो हैं वो उनकी इज़्ज़तें महफूज नहीं है। आप मतलब इसको आप करते हुए भी, इस बात को करते हुए इसको हज़म करना और इस बात को, इसकी जो ट्रेजेडी है, ये इसके क्वांटम को रियलाइज़ करना एक बड़ा मुश्किल मरहला हो जाता है। सिंध में भी नाजरीन एक इसी तरह का मतलब आउट ऑफ मैनी ये एक इस तरह का इंसिडेंस है जिसको बहुत ज़्यादा मीडिया के हवाले से भी बहुत इसको एक रोशनी मिली और लाइमलाइट मिली और ये इसी वजह से ये शह सुर्खियों का ये सबब बना। मीर रज़ा नौजवान कराची से ताल्लुक़ रखने वाला एक एंटरप्रेन्योर, एक सेल्फ मेड लड़का, जो जिस तरह से उसका कत्ल किया गया और जिस जालिमाना अंदाज में ये तमाम जो चीज़ हुई, वो भी ऐसी चीज़ है कि आप उसको सुने भी तो इट पुट्स यू इन अ वेरी ऑकवर्ड स्टेट और पोजीशन। और फिर अगर आप उनकी फैमिली की आप एक उनके हालात सुन लें, उनकी ज़बानी आप उनकी आप बीती सुन लें, तो वो भी जो बताते हैं और जो वो बयान करते हैं कि इस पूरे मरहले में सिंध पुलिस ने उनके साथ जो इन्वेस्टिगेशंस के दौरान जो एक अदम ताउन किया या जो चीज़ें हुई, इस हद तक एलिगेशंस हैं कि जो सबूत थे, शवाहिद थे, उनको डिस्ट्रॉय किया गया बाकायदा खुद सरकारी जो पुलिस है उनके अमले की तरफ से। तो मतलब ये कोई मामूली एलिगेशंस नहीं है, ये सिर्फ चंद वाक़यात हैं, 2 वाक़यात हैं मैंने जो गिनवाए हैं और बदकिस्मती से इस तरह के वाक़यात ही दरअसल वो मुद्दे हैं, वो गवर्नेंस के मसाइल हैं और पुलिस से मुंसलिक, इंसाफ की फराहमी से मुंसलिक वो बॉटल नेक्स हैं, वो बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स हैं जिनको अबूर करने की हम लोग बात कर रहे हैं। उनको किस तरह से अबूर किया जा सकता है? क्या सूबे या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ही सोल्यूशन है या कोई और सोल्यूशन है? आई थिंक मतलब एट द बेसिक बिल्कुल एक इसकी मिनिमल एक चीज़ ये होनी चाहिए कि आपको एटलीस्ट डिबेट के लिए आपका जहन, आपका दिल खुला होना चाहिए कि इसके ऊपर खुल के गुफ्तगू हो। ये अवाम कब तक जो है वो इन तरह के मसाइल के जो है वो मरहून मिन्नत हमारे अवाम रहेंगे और अपने आप को एक बिल्कुल हेल्पलेस, बेयार और मददगार महसूस करते रहेंगे इन तमाम तर अहम शोबों में जहाँ पर उनको सर्विस डिलीवरेंस की अशद तरीन ज़रूरत है। उनकी जान पर बनाइए, उनका माल, उनकी जान दोनों की तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर बनाइए बात। तो जाहिर है ये हम लोग पूछने में ये वजह हैं और ये सवाल बिल्कुल गलत नहीं है। बहरहाल सूबों के हवाले से क्या सूबे इसका हल है इन मसाइल का या कोई और हल है? बिल्कुल आज एक कैंडिड डिबेट करने की कोशिश करेंगे और इसके ऊपर चंद जो सियासी तौर पर जो हमें कुछ स्टेटमेंट्स आज नित नए मौसूल हुए हैं, काबिल खुसूस MQM की तरफ से, फिर एजाजुल हक साहब की तरफ से, और एजाजुल हक साहब का ये पहला स्टेटमेंट नहीं है, इसी नौयत का ये दूसरा बयान है। चंद चीज़ों को नुकाती शक्ल में देखते चलें, फिर मैं फ़ौरन अपने मौजूद मेहमानों का रुख करूँगी। बड़े सूबों को तकसीम, क्या ये मसाइल हल का आगाज़ है? दैट इज़ द क्वेश्चन।
MQM کا नए सूबों के लिए कौमी डायलॉग शुरू करने और सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रुजू करने का ऐलान। कराची समेत जहां जहां से सूबे की आवाज़ बुलंद हो रही है, हम उनके साथ हैं। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी। सिंध तकसीम नहीं होगा, लेकिन मैं मुतहदा MQM को तकसीम होता ज़रूर देख रहा हूँ। मुतहदा की नाम निहाद क़यादत सूबे को नहीं, कराची के अवाम, तिजारत, अमन और खुशहाली को यरगमाल बनाने की बात कर रही है। सूबाई वज़ीर बद्दयात नासिर हुसैन शाह। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और PTI तीनों जमातें नए सूबों की मुखालफत करेंगी। ज़ियाउल हक के दौर में भी 9 सूबों की बात हुई थी। मुल्क के मसाइल का हल सदारती निज़ाम है। सरबरा मुस्लिम लीग ज़िया एजाजुल हक। मुक़तदरा ने अभी तक हुकूमत से नए सूबों पर कोई बात नहीं की, ना ही ये मामला अभी तक काबीना में ज़ेर बहस आया है। नए सूबों की तजवीज़ को अवामी पजीराई हासिल नहीं हो सकी। मुशीर वज़ीर आज़म जनाब सेनेटर राना सनाउल्लाह। सियासतदान जिम्मेदारियां निभाते हुए नए सूबों की ओनरशिप लें। अपनी चौधराहट बचाने के बजाय अवाम के मसाइल का सोचना होगा। पंजाब और सिंध में भी खैबर पख्तूनख्वा की तरह नए सूबों के लिए आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात अलीम खान। सूबों के हवाले से वफाक में बैठी हुकूमत गैर मुतवाज़िन फैसले कर रही है। वफाकी हुकूमत मरीम नवाज़ की पंजाब हुकूमत को दूसरे सूबों के हक़ रोक कर वेंटिलेटर पर मुसलसल चला रही है। मुशीर वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा जनाब मुज़म्मिल असलम। वफाक की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा से 6.4 अरब रुपए की मुजवज़ा कटौती। सूबाई हुकूमत से ने इनकार कर दिया। ये ज़राए से एक बड़ी अहम खबर है। और बानी PTI से मुलाकात ना कराए जाने के बायस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इजाफी रकम से मुतालिक मफाहमती जो यादाश्त है उस पर दस्तखत नहीं किए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी। और आपको याद होगा नाज़रीन, हमने भी इस मामले को बड़ा कवर किया था कि वो जो ग्रांट है वो पख्तूनख्वा ने गवर्नमेंट ने दी है वफाक को या नहीं। सो दिस इज़ द आंसर टू दिस। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में के हवाले से भी नाज़रीन ये बयान है कि धांधली के इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी नताइज को मुस्तकबिल में फॉर्म 47+ के नाम से जाना जाएगा। मुस्लिम लीग नून को तारीखी धांधली के जरिए एक और जाली मैंडेट दिया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन। इसको एक और इसलिए कहा जा रहा है कि वफाक के बाद पीपल्स पार्टी इसको सेकेंड जाली मैंडेट अभी नहीं पिछले कई रोज़ से कहकर मुखातिब कर रही है, जब से ये कश्मीर वाला जो पेंडोरास बॉक्स है वो खुला है। ओवर टू अ शॉर्ट ब्रेक नाजरीन। फौरी तौर पे फिर अपने मौजूद मेहमानों का रुख करेंगे जो यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं। डोंट गो एनीवेयर। जी वेलकम बैक नाजरीन। फौरी अपने मौजूद मेहमानों की तरफ इन बहुत ज़रूरी उमूर पे जो हमने आज इब्तदाइये में आपसे अर्ज़ किए हैं। यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं जनाब सेनेटर शहादत अवान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए अपनी जमात के स्टॉलवर्ट हैं। तमाम मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमारे साथ रखेंगे। एडवोकेट शफकत अवान साहब नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली, तमाम मुद्दे पर PTI को रिप्रेजेंट करेंगे विद ऑल देयर पर्सपेक्टिव्स। और शुमाइला राना साहिबा नाजरीन, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, अपनी जमात की आप भी बड़ी देरीना साथियों में से हैं। तो PMLN और गवर्नमेंट के जो व्यूज़ हैं हम आपसे हासिल करेंगे। बहुत आपको तमाम को बहुत खुश आमदीद और वेलकम। शहादत साहब, आपसे अगर बात का आगाज़ करूं, क्योंकि कहते हैं सबसे असल प्रॉब्लम तो आप लोगों को है सूबों के हवाले से। और क्या गवर्नेंस, अभी देखिए MQM ने कहा है हम लोग, आप माशाल्लाह बहुत एक लर्नेड कानूनदान भी चुके हैं, तो आप बता सकते हैं हमें बेहतर। ये जो अदालत से उन्होंने दोबारा रुजू किया है, सुप्रीम कोर्ट दोबारा जाने का ऐलान किया है, इससे क्या मामला बन जाएगा? और 140A के हवाले से दरअसल वो कहते हैं कि हम इस गुनाह में इसलिए शरीक हुए क्योंकि हमें था कि ये PFC अवार्ड्स और वो जो क्या कहते हैं इक़्तिदार की मुंतकली निचली सतह तक होगी, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन दो बातें हैं जी। पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला था, ये 1922 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया, जो कि PLD 22 सुप्रीम कोर्ट 439 पे रिपोर्टेड केस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो ज़रूरियात थी उनके ऊपर अदालत ने जो है वो अपनी ऑब्ज़र्वेशन दी है कि लोकल गवर्नमेंट जो है 140A जो है, दरअसल उसको डिस्कस किया गया कि इसके तहत क्या इख्तियारात जो हैं वो होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ने ये नहीं कहा कि ये तमाम इख्तियारात जो है आप लोकल गवर्नमेंट को दे दें, अपना उसको दे दें। और आप इन केस ये भी नहीं कहा कि अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट चली जाती है तो उसका इख्तियार जो है वो मेयर के पास चले जाएगा। तो अल्टरनेट के तौर पे नहीं कहा गया, ये कहा गया कि लोकल गवर्नमेंट जो है इसको बाख्तियार होना चाहिए। वहाँ पे चंद एक अदारे हैं वो मेयर के मातहत होने चाहिए। और इस तरीके का सुप्रीम कोर्ट की एक व्यू पॉइंट थी।
اور اس کے بعد میں بتاؤں کہ جو ہے اس کی روشنی میں چونکہ وہ بیسیکلی تو گورنمنٹ کو 140A جو ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کو وہ کرنا چاہیے تھا اس زمانے میں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک کولیشن گورنمنٹ تھی, سبسیکوئنٹلی پھر اب یہ موجودہ گورنمنٹ جو یہ چل رہی ہے تو گورنمنٹ کا چونکہ بل نہیں آیا تو ایم کے ہماری سینیٹر ہماری بہن ہے خالدہ عتیب صاحبہ, انہوں نے ایک 148 میں امینڈمنٹ کے لیے ایک بل ڈالا اور وہ باقاعدہ وہاں سے جو ہے ہمارے ہاؤس نے ریفر کیا اسٹینڈنگ کمیٹی میں. 27ویں ترمیم کے وقت بھی وہ وہاں پہ پینڈنگ تھا. اس کے بعد جناب ہمارے سینیٹر فیصل سبزواری جو ہیں وہ بھی ایم کیو ایم کے ہیں, انہوں نے بھی 148 جو ہے مطلب 2 ایم کیو ایم کے پرائیویٹ ممبرز جو ہیں ان کے بل جو ہیں ہاؤس کے اندر وہ موجود ہیں اور ایم کیو ایم جو ہے موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس کا بھی حصہ ہے اور پچھلے سیٹ اپ کا بھی ایم کیو ایم حصہ تھا. تو اب بات یہ ہے کہ یہ کون نہیں چاہتا کہ ادارے خود مختار ہوں, اور اس وقت میں بتاؤں کہ واحد تو میں نہیں کہوں گا, صرف پاکستان کے ایک بڑے صوبے کو چھوڑ کر یا آئی سی ٹی جو ہے جہاں پہ پی ایم ایل این کی فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کو چھوڑ کر ہر جگہ پاکستان میں دیکھیں کہ لوکل گورنمنٹ کا انصرام ہے. وہاں پہ میئر ہیں ہمارے, ہم دیکھ لیں حیدرآباد ہے, سکھر ہے, لڑکانہ ہے, وہاں پہ باقاعدہ یہ سسٹم ہمارا جو ہے وہاں پہ چل رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا وہ صرف کراچی اسپیسیفک فیصلہ نہیں تھا, لوکل گورنمنٹ سے متعلق تھا. تو لوکل گورنمنٹ تھا تو لوکل گورنمنٹ ایکٹ تو پورے سندھ میں لاگو ہے, اور چونکہ یہ آپ پتہ ڈیوالو ہو چکا ہے, پروونشل گورنمنٹ کے پاس جا چکا ہے, اور گاہے بگاہے اسمبلی کے اندر اس کے اندر جو ہیں ترامیم بھی ہوتی رہی ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم اگر سپریم کورٹ جاننا چاہتی ہے تو میرا تو خیال یہ ہے کہ اس کو 22 کے بعد 5 سال انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا, چلے جانا چاہیے تھا. اچھی بات ہے, ہم خود پاکستانی ہیں, ہم خود جو ہے چاہتے ہیں کہ عدالتیں تو یقینی طور پہ وہی بات کریں گے جو قانون اور آئین کے اندر مطابق جو چیز ہوگی. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ پچھلا لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوا, ایم کیو ایم نے کنٹیسٹ نہیں کیا. اس وقت یہی وجہ ہے کہ ایک جماعت اسلامی نے کنٹیسٹ کیا اور ان کے تو کوئی ٹاؤن ناظم بھی نہیں ہے. تو ہمارا تو جو ہے کراچی کی حد تک ان کا اگر ایشو ہے تو یہ تو پورا سندھ ہے, سندھ کی بات ہونی چاہیے. تو میرا تو خیال میں ایم کیو ایم کا کہیں پر بھی کوئی وہاں پہ ناظم نہیں ہے, کہیں پہ کونسلر نہیں ہے, کہیں پہ ان کا کوئی آدمی نہیں ہے. لیکن یہ قانونی بات ہے, بالکل پاکستانی ہیں, وہ پولیٹیکل پارٹی ہیں, شہری ہیں, ان کو ایک اپنی ایفرٹس کرنی چاہیے. لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم نے قانون کو سپریم کورٹ کے فیصلے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے کیا کیا کہ ادارے جو ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ کا دیا ہے. تو ہم نے بیسٹ دیکھیں جی, اگر بات نہیں ہے تو ان کے جو کچھ بھی آتا ہے لیکن وہ صرف وزیر اعلیٰ تک رک جاتا ہے. لیکن میں اس کے لیے بھی آپ کو بتاتا ہوں وہ ایک الگ چیز ہے, جو بات آپ کر رہے ہیں وہ ایک الگ بات کر رہا ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم نے کہیں پہ کوئی اتھارٹی بنائی ہے, کہیں پہ کوئی ڈپارٹمنٹ انڈیپینڈنٹ کی ہے تو اس کی باقاعدہ قانون سازی ہوئی ہے, اور یہ باقاعدہ ایم کیو ایم والے ہمارے جو بھائی ہیں اور ہمارے دوست باقاعدہ جو ہے سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہوئی ہیں. تو وہاں ایک تو پہلی ایک بات یہ آپ نے جو فنڈز کی بات کی, دیکھیں اور میں یہ عرض کری تھی کہ رانا ثناء اللہ صاحب تو دوسری پارٹی سے ہیں, انہوں نے تو 3000 ارب کی, انہوں نے بھی تو بات کی تھی. این ایف سی اور پی ایف سی کی بات کی ہے. تو اصل مسئلہ پورے پاکستان میں جو اس وقت بات چل رہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس وقت صوبوں کی بات چل نکلی ہے, بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بھائی آپ بیسٹ گورننس کی بات کرتے ہیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کو ڈویژن کے لیول پہ گورننس کو لے کے جائیں تو اس کا حل جو ہے 1973 سے اور 18th امینڈمنٹ سے اگر وہ چلیں تو وہ باقاعدہ پرووائڈڈ ہے. تو وہ لوکل گورنمنٹ جو ہے, لوکل گورنمنٹ کا جو ہے, لوکل گورنمنٹ ہی ہے جو کہ لوگوں کے دروازے کے اوپر یونین کونسل سے لے کر جو ہے ڈسٹرکٹ لیول اور ڈسٹرکٹ لیول سے لے کے ٹاؤن سے لے کے سٹی تک جو باقاعدہ وہ رول کرتے ہیں. تو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ لوگوں کا, لیکن دیکھیں میں آپ کو پھر وہ بات کروں تو وہ جو لوگ الیکٹ کرتے ہیں, جن کو الیکٹ کرتے ہیں تو الیکٹ کرنے والوں کو بھی یہ دیکھنے کا ہے. اب بات آپ نے کی ہے فنڈز کی, تو فنڈز میں مسئلہ یہ ہے کہ میں بتاؤں کہ ابھی جو پی ایف سی ہے سندھ کا, یا ایون کہ میں آپ کو بات بتاؤں پی ایف سی ایون کے جو ہے پنجاب کا, کے پی کا, بلکہ سب سے پہلے کے پی کا جو ہے وہ ہوا, انہوں نے باقاعدہ ایوارڈ دیا, پی ایف سی انہوں نے کیا, بلوچستان کا ایوارڈ دیا. اس کے علاوہ سے اس میں کیسے ایوارڈ ہوتا ہے کہ وہ میں ایک بات ختم کر لوں گا بالکل, کہ آبادی کے لحاظ سے, غربت کے لحاظ سے
اور ان کے فنڈ کلیکشن کے حوالے سے وہ ہوتا ہے، اور باقاعدہ ہمارا سندھ میں پی ایف سی ہے، ہم اس حوالے سے فنڈنگ ہم کر رہے ہیں۔ اگر خالی یہ کہہ دیا جائے کہ ٹوٹل فنڈ تو کراچی چونکہ کلیکٹ کرتا ہے اور سارے کا سارا کراچی میں دے جائے، ہمیں تو پورے صوبے میں بیلنس رکھنا چاہیے۔ رائٹ، وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ مطلب صوبے کی بہرحال صرف کراچی کی حد تک نہیں، سب کی، تو ہم تو سندھ کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں بات کراچی جو ہے سندھ کا حصہ ہے، سندھ کا حصہ ہے، کراچی کو الگ جگہ نہیں ہے، کراچی سندھ کا حصہ ہے۔ بالکل وہ، اور اگر اس کو کوئی ایڈمنسٹریٹو یونٹس الگ بنانے ہیں شفقت صاحب، پھر آپ کی جماعت سے جو ایک پرانا خان صاحب کا بیان کئی مرتبہ کوٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے تھے ہونے چاہیے الگ ایڈمنسٹریٹو یونٹس، آپ لوگ کیا اس معاملے میں بالکل مطلب ایک کلیئرٹی کے ساتھ آپ کلیئر ہیں کہ یہ ہونا چاہیے؟ ایک پروگرام میں غالباً بیرسٹر گوہر نے بھی جیو پہ اپنے ایک انٹرویو میں یہ اس کی تائید کی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، خان صاحب کا جو ویژن ہے اس میں تو وہ چھوٹے یونٹس کے اور چھوٹے صوبوں کے حق میں تھے اور ڈیفینیٹلی ہوں گے، لیکن ایک بات بڑی کلیئر سی ہے کہ اب بھی جو فائنل ڈیسیجن ہوگا وہ خان صاحب ہی کریں گے، باقی پارٹی سے مشاورت کر کے، لوگوں کو اپنوں کو بلا کے۔ اب یہ بالکل بھی میں اپنی ذاتی رائے تو دے سکتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے، اور میں بالکل حق میں ہوں کہ چھوٹے صوبے ہونے چاہیے، لیکن جو فائنل ڈیسیجن ہے پارٹی کا کہ ہم کس طرف کھڑے ہوں گے، ہم فیوچر میں اس پہ کیا سٹانس لیں گے، وہ صرف خان صاحب ہی فیصلہ کریں گے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ضرور ان سے ہمارے لوگوں کو ملوائیں، ان سے مشاورت ہو۔ دیکھیں خان صاحب پچھلے 9 ماہ سے قید تنہائی میں ہے، جو کہ ایک پورا سٹگما ہے پوری اس گورنمنٹ پہ، اور پاکستان پہ ایک بیڈ نیم آ رہا ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کو پچھلے 9 ماہ سے آپ کسی سے ملنے نہیں دے رہے۔ بھائی فار واٹ؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ تو بتائیں نا کہ آپ کیوں نہیں ملنے دے رہے۔ اور پھر مختلف خبریں آتی ہیں ان کی صحت کے بارے میں، تو پوری تشویش کی لہر دوڑ جاتی ہے 25 کروڑ لوگوں میں کہ کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہم سے تو کوئی اچھائی کی امید نہ رکھے۔ اچھائی کی امید نہ رکھے، بالکل بڑی کلیئر سی بات ہے، نو کوآپریشن۔ اور بالکل میں تو بڑا کلیئر ہوں اس پہ کہ کوئی کوآپریشن ہونا ہی نہیں چاہیے جب تک خان صاحب تک رسائی نہ ہو، ان کی ملاقات نہ ہو، ان کو ہسپتال نہ شفٹ کیا جائے۔ ہم تو ان معاملات میں بھی کوآپریٹ ہمیں نہیں کرنا چاہیے جن میں بہت ضروری ہے۔ بڑا کلیئر سا میرا۔ شمائلہ صاحبہ تو ویسے میں ان سے پوچھوں گی تو وہ وہی جواب دیں گی جو ہم ہر دفعہ پوچھتے ہیں اور ہمیں پی ایم ایل این سے ملتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ملاقات جب کرواتے ہیں تو وہ جو ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے، اور وہ قیدی ہیں سیاسی بات نہیں کر سکتے، تو وہ اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ جناب چیئرمین نواز شریف صاحب، چیئرمین ہے نا آج کل وہ کسی پریزیڈنٹ، ہاں نہیں چیئرمین ہے، نہیں چیئرمین ہے آج کل وہ اس کے نہیں سوری ہیریٹیج کے، لوور ہیریٹیج کے چیئرمین نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے تو اس وقت ان کی ملاقات ہوتی تھی اور ایک پنچایت لگتی تھی، 50 لوگ ایک وقت میں ملاقات کرتے تھے۔ اور طاہر صاحب کے اگر کہیں تو میں بھی ٹویٹ نکلوا کے بتا دوں آپ کو کہ وہ کہتے تھے کہ آج قائد محترم نے یہ فرمایا، آج قائد محترم نے یہ فرمایا، اور ڈیفینیٹلی وہ پولیٹیکل باتیں ہی ہوتی تھیں۔ اب کوئی لیڈر جیل میں ہو تو وہ یہ تو نہیں بتائے گا باہر موسم کیسا ہے، باہر بارش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، تو ڈیفینیٹلی اس وقت وہ بھی سیاسی باتیں کرتے تھے۔ اپنا زرداری صاحب جب جیل میں تھے تو ان سے جو لوگ ملنے جاتے تھے وہ بھی سیاسی باتیں ہی کرتے تھے۔ اب بھائی کوئی سیاستدان ہے، اور سیاستدان بھی ایسا جو ایک پارٹی کا ہیڈ ہے، اور 24 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس کے چاہنے والے ہیں، وہ ان کے بارے میں پوچھے گا۔ سیاست ہی ہوگی نا کہ میرے ملک کے لوگ کیسے رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ کیسا ٹریٹ کر رہی ہے گورنمنٹ، تو آپ اس کو بھی سیاست مسئلہ آ جاتا ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، جب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جب روش اختیار کی جاتی ہے تو دیکھیں اسٹیبلشمنٹ پھر ہٹ جائے نا، اور اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے تعلق نہیں ہونا چاہیے، میں تو بڑا کھل کے کہہ رہا ہوں۔ تو سیاست وہ اب مجھے یہ بتائیں کہ اینٹی وہ سیاسی بات یا اسٹیبلشمنٹ کی بات؟ اصل پرابلم یہی ہے، ہم جب پوچھتے ہیں تو نہیں، پی ایم ایل این کا ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں سیاسی بھی، اور وہ کہتے ہیں کہ اینٹی اسٹیٹ باتیں بھی ہیں نا، یہ دو باتیں ہیں جو کہ دیکھیں وہ کہتے ہیں چلے اگر اب سیاست تک محدود رہیں تو پھر تھوڑا سا برداشت ہے، لیکن ہاں اب جو کہا گیا ہے سہیل افریدی صاحب نے جو کہا ہے کہ چلیں جی ہم سے ایک دفعہ ملوائیں سی، ہم اتنے پریشان تھے پوری پارٹی کہ پتہ نہیں کس حال میں ہیں، وہ مختلف خبریں آ رہی تھیں، تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ ہم کوئی بات نہیں کرتے باہر آ کے، ایک دفعہ ملائیں، لیکن اتنے ایشورنس دے دی آپ نے، آگے سے ظرف دیکھیں کہ وہ عمران خان جس نے نواز شریف صاحب کا پینل بنا دیا اور 14 ڈاکٹر ان کو چیک کرتے تھے، وہ بیمار ہوئے ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا، پھر زیادہ بیمار ہوئے تو وہ ان کی رپورٹس آ گئیں، وہ جیسی بھی تھیں یا جس خون کی بھی تھیں، میں وہ باتیں یہاں پہ نہیں کرتا، اچھا نہیں لگتا، تو وہ رپورٹس آ گئیں تو ان کو باہر بھیج دیا وہ عمران خان،
اور مجھے بتا رہے تھے ایک پرانے کابینہ کے وزیر جو ہیں کہ اس دن خان صاحب نے اپنی کابینہ کو بلایا اور ایک آدھ بندے کے علاوہ سارے وزراء آپ نے ایک بہت انکشاف ٹائپ بات کی ہے بیچ میں، جو آپ نے کہا کہ کسی کا خون کسی اور کا خون، کہ کیا خون؟ نہیں، وہ بہت زیادہ بری بات ہو جائے گی کہ وہ خون کس چیز کا تھا جس سے رپورٹس دی گئی. ان کا اپنا تھا obviously. نہیں، ڈیفینیٹلی نہیں تھا. ان کے جو مریض ہوتا ہے اسی کا بلڈ ہوتا ہے. نہیں، بلڈ نہیں تھا. میں نہیں وہ کہتا جس چیز کا خون تھا، وہ نام میں یہاں پہ نہیں لوں گا. لیکن جس چیز خون سے بھی وہ رپورٹس بنوائی گئیں، رپورٹس آ گئیں کہ جی وہ ان کے پلیٹلیٹس بہت زیادہ گر گئے ہیں اور خدا نخواستہ بری حالت میں. پوری کابینہ نے ایک آدھ بندے کے علاوہ سب نے کہا کہ فوراً جانے دیں. جیسی بھی رپورٹس ہیں، خدا نخواستہ اگر سچی ہوئیں، خدا نخواستہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو سیاست تو سائڈ پہ، ایک لیڈر ہیں، ان کی ایک جماعت ہے، ان لوگ ان کے چاہنے والے ہیں. صحیح ہوا شمائلہ صاحبہ. لیکن افسوس آج کیا ہو رہا ہے، یہ بات ناقابل بیان. میں ایک بات اور کہتا چلوں، یہاں ظرف کی بات ہے کہ کل ایک صوبائی وزیر صاحبہ کہہ رہی تھیں خان صاحب یہ کھاتے ہیں یہ کھاتے ہیں، تو ان کو انہوں نے 5 دفعہ ایک ڈرنک کا نام لے لیا اور اس دن پورے پاکستان میں شارٹ ہو گئی. شمائلہ صاحبہ یہ ایک نیا سکینڈل آ گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی کسی برانڈ کو پروموٹ کرنے کے لیے کہ کیا وہ عظمہ صاحبہ نے بار بار نام لیا کہ وہ خان صاحب وہ نوش فرما رہے ہیں، تو وہ پھر پبلک نے اس کے اوپر بڑھ چڑھ کر انہوں نے خان صاحب کی پیار میں، فالوئنگ میں انہوں نے کنزیوم کرنا شروع کی. ان کی ریکارڈ سیلز ہو گئیں اور مطلب یہ تو سکینڈل ہی ہوا نا ایک نیا. مونا بہت شکریہ، آپ نے مجھے بہت دیر کے بعد وقت دیا کہ میں لب کشائی کر سکوں. ہاں جی. ایشو یہ ہے کہ میں تحریک انصاف کی جو سیاست ہے، معذرت کے ساتھ اس کو میچور سیاست اس لیے نہیں سمجھتی کہ وہ دیکھیں ایک سیاسی کا جو لیڈر ہیں، یہ لوگ انہوں نے اتنی غلط فہمیاں خان صاحب کے بارے میں اتنی غلط فہمیاں پال رکھی ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈرز ہیں وہ ہمارے ان لوگوں کے لیے رول ماڈل ہیں. جیسے میرے لیے نواز شریف صاحب ہیں، ان کے لیے عمران خان ہیں، شہادت دیوان صاحب کے لیے بے نظیر اینڈ زرداری صاحب اینڈ بلاول، جو بھی مطلب آپ کہہ لیں. اسی طرح مولانا فضل الرحمان کی جماعت والے ان کو رول ماڈل سمجھتے ہیں. کریکٹ. ہاں. لیکن ہم نے اپنی قیادتوں کو خدا نخواستہ اتنی غلط فہمی میں کبھی نہیں ڈالا. یا میں کہوں جی اس کپ میں میاں صاحب یا کوئی بلاول صاحب یا عمران خان نے پیا ہے تو اب اس کپ کو ڈھونڈنے کے لوگ دیواروں میں سر مار رہے ہیں. یہ خدا رہا آپ اپنی سیاسی جماعتوں کے اندر لوگوں کو، عوام کو، کارکنان کو اور لیڈرز کو ان خوش فہمیوں میں مبتلا نہ کریں. سیاست خود پسندی کا نام نہیں ہے، سیاست برانڈ پہننے کا نام نہیں ہے. سیاست کے اندر آپ عوام کی خدمت کے لیے آتے ہیں. آپ عمران خان کو عمران خان صاحب ہی بنائیں، اپنا لیڈر ضرور بنائیں، لیکن خدا را آپ یہ نہ کہیں کہ جس گلاس میں انہوں نے پانی پیا ہے وہ اربوں روپے خریدنے کے لیے لوگ تیار ہیں. جس شرٹ کو انہوں نے سائن کیا ہے وہ اس کو خریدنے کے لیے تیار ہے. جی ہم اتنا وہ بھی ہوا تھا بائی دا وے، یاد ہوگا آپ کو. پاکستان کا جو قرض ہے مطالعے، ایک ہمارا نوجوان ایم این اے ہے، میں نام نہیں لوں گی، اس نے تو حتیٰ کہ یہ کہا کہ آپ عمران خان کی کوئی شرٹ ہے یا کوئی ان کی جو چیزیں ہیں وہ آج آپ ہم سیل کریں تو اتنا زیادہ پیسہ ہم اکٹھا کر سکتے ہیں. ہم آپ کا علیمہ صاحبہ نے بھی کہا ہے اس طرح کا کہ ان کی کوئی چیز آ جائے آکشن کر دیں گے. انہوں نے کہا آپ عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں، عوام کے لیے مجھے بتائیں. آپ بتائیں، ہم سے کیوں پوچھتے ہیں؟ نہیں آپ بتائیں، آپ نے اس ملک کا جو بیڑا غرق کر دی ہے. بطور اپوزیشن آپ نے ایک نکاتی ایجنڈے کے علاوہ آپ نے 2.5 سال میں اس ملک کو کیا دیا ہے؟ آپ نے کوئی تنقید، اگر آپ نے تنقید برائے اصلاح کی ہے تو آپ مجھے بتائیں. ہم آپ کو کہتے ہیں پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، آپ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو رہا کر دیں. ہم کہتے ہیں پاکستان میں انٹرنیشنل کمیونٹی آ رہی ہے، پاکستان میں انویسٹمنٹ کے چانسز بڑھ رہے ہیں، پاکستان کو سفارتی محاذ پہ کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں، آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں. ہم آپ کو کہتے ہیں مذاکرات کریں، آپ کہتے ہیں نہیں جی خان صاحب کو پہلے رہا کر دیں. مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ رہائی کرتے ہیں، اس کے بعد یہ کوئی اور کام میں حصہ لیں گے. وہ اچھا رہائی تو اب نہیں مان رہے نا. ابھی جتنی انہوں نے گفتگو کی وہ کہہ رہے ہیں صرف ایک نمبر 1 علاج تک ان کو علاج معالجے کی رسائی دے دیں. علاج کے متعلق اور ان کی جو ملاقاتیں 9 منتھ سے بند ہیں، ابھی ہمارے بھائی نے آئسولیشن توڑ دیں کی تھی علاج کے اوپر، اور میں سمجھتی ہوں کہ کیونکہ میرے قائد کے اوپر بات کی گئی تو جواب مجھے دینا چاہیے. ان کی کسٹڈی میں، ان کی حکومت میں میاں محمد نواز شریف کے ٹیسٹ ہوئے. بالکل یہ بات صحیح ہے. ہم نے اپنے گھر سے تو نہیں کروائے کہ وہ میری لیب تھی یا ان کی لیب تھی. ان کی گورنمنٹ میں ہوئے،
ان کی گورنمنٹ کی جو وزیر صحت تھی انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کی جان خطرے میں ہے کیونکہ انہوں نے نیب کی کسٹڈی میں ان کو کچھ ایسا کھانے میں کچھ ملایا تھا کہ جس سے ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ نیچے ڈراپ ہو گئے اور ان کی جان کو خطرہ تھا. اگر میاں صاحب کی آنکھ میں خرابی ہوتی, پاؤں میں خرابی ہوتی یا انگلی میں خرابی ہوتی, میاں محمد نواز شریف کو آپ کبھی بھی باہر نہ بھیجتے, کبھی بھی باہر نہ بھیجتے. یعنی کہ یہ چیزیں ضائع ہو جانی چاہیے. جب پلیٹلیٹس ڈراپ ہوئے, ان کی لائف ایک خطرے میں آ گئی, تو آپ کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا, گھبرا گئے آپ نے کہا یہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے, ہم نے کیئر نہیں کیا ان کا, اس لیے ان کو اب اس علاج کے لیے باہر بھیجیں. ادروائز آپ اتنے ہمارے مہربان نہیں تھے کہ آپ ہمیں اس طرح بلا وجہ بھیج دیتے. آپ نے پوری چیکنگ, آپ نے کون کون سی لیبارٹری, کون کون سا ڈاکٹر, کس کس جگہ سے آپ نے مشورے نہیں کیے ہوں گے کہ لہٰذا ان کو باہر بھیجنا یا نہیں بھیجنا. آپ کی حکومت, بلکہ آپ کو یاد ہوگا جب وہ چلے گئے تو اس وقت بھی عمران خان صاحب اس وقت پی ایم تھے, تو انہوں نے تقریر کی, انہوں نے کہا کہ وہ سیڑھیاں ایک دم سے وہ چڑھ رہے تھے اور جیسے ہی نکلے تو یہاں سے, اس سے مطلب ایک ایویڈنٹلی لگ رہا تھا کہ وہ خوش نہیں تھے اس فیصلے سے. کہ پھر کیوں نہیں, اگر وہ خوش نہیں تھے تو کیوں کیا, تو ان کو یہ جو فیصلہ تھا, ان کو یہ حکومت کا فیصلہ تھا اور میاں محمد نواز شریف کی جان کو خطرہ تھا اور وہ واقعی سیریسلی بیمار تھے اور ان کے ڈراپ جو پلیٹلیٹس تھے وہ اس حد تک گر گئے تھے کہ ان کی جان کو خطرہ تھا. تو لہٰذا میں اس بات کے اوپر کہتی ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس ملک کے اب ہمارے وہ آپ تو رسائی دے دینا, اب جو بھی یہ چلے گئے اپوزٹ تو ہیں ہمارے وہ, لیکن ہمیں ان کی جان اور ان کی حفاظت جو ہے وہ اولین فریضہ ہے. بالکل, اور if he's in jail تو آپ کی رسپانسبلٹی بھی ہے, رسپانسبلٹی ہے ان کی حفاظت کرنا. اسی لیے ان کو جیل کے اندر بھی بہترین ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. اور انہوں نے آنکھ کا جب اپنا پرابلم کی بتایا تو راتوں رات ان کو انتہائی نگہداشت کے اندر اور ان کو پروٹیکشن کے اندر سیکیورٹی کے ساتھ جو ہے وہ ہاسپٹل لے جایا گیا. اور ابھی بھی آپ میری بات سنیں, اب دیکھیں 70+ کا جو ایک خاتون یا مرد ہوگا, یہ نیچر آف لا ہے کہ بتدریج آپ کی آنکھوں میں کی اس میں مسائل ہو جاتے ہیں, ایج فیکٹر جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے, اس سے ہر چیز جو آفٹر 40-50 میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کی وہ چیز نہیں رہتی, آنکھ کی بینائی بھی متاثر ہوتی ہے. اس سے یہ نہیں ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, ان کی آنکھ کے جو مسائل تھے ان کو بیسٹ ٹریٹمنٹ. آنکھ کو بھی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, جان کو مسئلہ اور آنکھ کی بھی بینائی کو بھی, بیکاز یہ کہ اگر وہ ٹھیک اسٹیٹ میں گئے اور وہاں ان کو کوئی پرابلم ہوا تو پھر اس کو ایڈریس تو کرنا چاہیے. بالکل, اور کیا بھی ہم نے کیا بھی. تو ان کی میڈکس تک رسائی کیوں بند ہے, اور ان کی فیملی, ان کی میڈکس تک رسائی کیوں بند ہے؟ دیکھیے ان کی فیملی جا کر ایک اطمینان کر لیں دیکھ کے کہ ہی از فائن. پہلے یہ فیصلہ کریں کہ ان کی فیملی, امیڈیٹ فیملی کون ہے. بشرا بی بی ہیں, ان کی سسٹرز ہیں, ان کے ان لاز والے ہیں, یا بشرا بی بی کی بہنیں ہیں. قانونی طور پر بتائیں شہادت صاحب, امیڈیٹ فیملی کون ہے؟ میں بالکل آتی ان کے بیٹوں سے بھی بات کروائی. کب آخری دفعہ ان کے بیٹوں سے کب بات کروائی؟ عید پر مجھے یاد ہے. دیکھیں قانون کیا کہتا ہے کہ ہر ویک میں ملاقات ہوگی ایک دفعہ, اور 2 دفعہ فون پہ بات ہوتی ہے. یہ کوئی بھی قیدی ہے, ایک عام قیدی سے لے کر کوئی بھی قیدی ہے, اس کی 2 دفعہ ویک میں فون پہ بات ہوتی ہے اور 1 دفعہ اس کی ملاقات ہوتی ہے. اور آپ نے پچھلے 9 ماہ میں خان صاحب سے کسی بندے کی ملاقات نہیں کروائی. اور میرے خیال میں شمیلہ صاحبہ کے جو بھائی ہیں وہ ان کی فیملی نہیں ہے, لیکن عمران خان کی جو بہنیں ہیں وہ تو ان کی فیملی ہیں. بتائیں, یہ کہہ سکتی ہے میرا بھائی میری فیملی امیڈیٹ فیملی نہیں ہے, میرے بھائی میری امیڈیٹ فیملی ہیں. لیگلی کون ہوتے ہیں شہادت صاحب امیڈیٹ فیملی؟ ہے کہ آپ کے شو میں ہم تینوں وکیل ہیں اور اس ٹاپک کو بہت زیادہ جو ڈسکس بھی کیا گیا ہے, کورٹ کچہری تک بھی گیا ہے, وہاں پہ بھی ججز نے بھی یہ طے کیا ہے کہ اس کا اگر یہی والا ایشو ہوگا تو اس کی لسٹ جو ہے سلمان راجہ صاحب جو ہیں وہ دیں گے, تو ان لوگوں کی ملاقات ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ وقت بدلتے رہتے ہیں, قانون اپنی جگہ پر ہے. میرا ویو پوائنٹ ایسے وکیل, ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی یہ ہے کہ ملاقاتیں جاری رہنی چاہیے, جو قانون ہے اس پہ عمل داری ہونی چاہیے, عدالتوں کے جو فیصلے ہیں ان کی بجا آوری جو ہونی چاہیے تاکہ وکٹمائزیشن کا جو امپریشن ہے وہ نہ جائے. تو بات یہ ہے کہ اگر ان کی صحت کا ایشو ہے تو میرے خیال میں یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ٹیک کیئر کرنی چاہیے. لیکن یہاں تھوڑا سا فرق ہے جو آپ نے پوچھا ہے کہ اس میں گورنمنٹ کا دخل عمل نہیں ہے,
کیونکہ خان صاحب جو ہے وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں. جوڈیشل کسٹڈی کو ریگولیٹ کرتی ہیں عدالتیں, اور اس وقت یہ ہے کہ یہ ایک اچھا تکنیکی پوائنٹ ہے. پی ٹی آئی میں اتفاق والی بات ہے, اس وقت سب سے زیادہ اس وقت ان کے لیڈر ہیں وہ ان کے وکلا ہیں. تو میرا خیال یہ ہے شفقت صاحب دونوں ہیں جو لیگل کورس ہے وہ پی ٹی آئی کو وہ اختیار کرنا تو کیا چاہیے. مطلب وہ نہیں کر رہے, are they not doing the needful؟ خان صاحب صرف یہ بتا دیں کہ کون سا لیڈر ہے آج تک جو جیل میں گیا ہے اور اس کی ملاقات کے لیے اس کے رشتہ دار یا اس کے رفقائے کار یا کارکن عدالت میں گئے ہوں آج تک کہ ہماری ملاقات کروائیں. میری بات سنیں, میری بات سنیں, جو ہمارے ان کی اچھا یہ میں پوچھتی ہوں, بالکل اچھا مجھے بریک کا فوراً کہا جا رہا ہے کہ وہ پیسہ کہاں گیا ہے. شاہ بریک. ناظرین شاہ بریک, quite much to discuss, تو don't go anywhere. ویلکم بیک جی. ناظرین سینیٹر صاحب ایک تھوڑا سا پن پوائنٹڈ بات بھی ہم اگر کر لیں, بالکل سٹریٹ سوال ہے, یہ صوبوں والی بات آپ کو لگتا ہے کہیں سے سٹیم آؤٹ ہو رہی ہے؟ کیونکہ ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مقتدرہ نے ایسا کوئی پیغام نہیں دیا, نہ یہ کابینہ سے آئی ہے. یہ کہاں سے بات شروع ہوئی ہے؟ یہ تھوڑا سا آپ نے کوئی سراغ لگایا ہے؟ میں آپ کو گزارش یہ کرتا ہوں, 25 کروڑ کی آبادی ہے, اور آج شام کو ایک میں نے اور نئی بات دیکھی ہے کہ اب دیکھیں کہ کوئی نئی بات کسی نے ایک اور بات کی ہے کہ صوبائی حکومتوں کی ضرورت نہیں ہے, آپ جو ہے لوکل گورنمنٹس جو ہیں ان کو فعال کر لیں جیسے یورپ میں ہیں. ہاں پریزیڈنشل سسٹم. میں گزارش نہیں, پریزیڈنشل سسٹم وہ نہیں ہے کہ وہ آپ سسٹم جو ہے, میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ لوگوں کے خیالات اپنی جگہ, لیکن یہ ملک پاکستان اسلامک ریپبلک آف پاکستان جو ہے اس میں آئین پاکستان سپریم ہے, اسی کے تحت قوانین بنتے ہیں, اسی کے تحت جو ہے نا ہم لوگ انتظامیہ عدلیہ سارے لوگ اسی کے تحت جو ہے وہ چلتے ہیں, ایون پارلیمنٹ جو ہے اسی کے تحت جو ہے چلتی ہے. تو یہ بات کہیں پر نہ ہے, اگر ہے تو آئین پاکستان میں ہے, اور کبھی بھی جب بھی کبھی بھی یہ ہوگی تو دو باتیں ہوں گی, تو یا تو آئین پاکستان کے مطابق ہوگی یا آئین پاکستان میں کوئی امینڈمنٹ ہوگی. آج کے دن تک اس 8:30 بجے تک اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے, نمبر ایک. اس کے علاوہ میں آپ کو بات بتاؤں, بات یہ ہے کہ لوگ باتیں تو ضرور کرتے ہیں, عموماً جو لوگ بات کرتے ہیں وہ خود پارلیمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں, تو کسی نے اتنی بھی زحمت نہیں کی کہ اگر کسی کو بات اگر کوئی اس قسم کی لگتی تو بھائی اگر بات یہ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ایسی بات کرے, گورنمنٹ تو بالکل صحیح چل رہی ہے, تو کوئی پرائیویٹ کسی ممبر کو بولیں, جیسے میں نے ابھی کہا علیم خان صاحب نے بھی کہا ہے, علیم خان صاحب اسی گورنمنٹ کا حصہ ہیں, علیم خان صاحب اسی گورنمنٹ کا حصہ ہیں, انہی کے ساتھ کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا بتائیں نا, اگر کوئی بات آپ کو آئین پاکستان میں یا کسی قانون میں صحیح نہیں لگتی ہے تو کیا آپ نے ترمیم کے لیے کبھی کوئی کوشش کی ہے؟ تو میں یہ بتاؤں یہ سسٹم چلتا رہے گا. ایک بات صحیح ہے کہ لوکل گورنمنٹ امپاورڈ ہونی چاہیے, گورنمنٹس ہونی چاہیے. اور آج میں یہ ایک بات اپنی بہن کو کہوں گا کہ بھائی بات یہ کہ جہاں پہ لوکل گورنمنٹ نہیں ہے وہاں پہ آپ کوشش کریں کہ وہاں پر آپ الیکشن کرائیں, آئی سی ٹی میں بھی کرائیں. آپ نے مطلب پی ایم صاحب کو بھی بولیں اور اپنے منسٹر انٹیریئر کو بھی بولیں, آپ نے رانا صاحب کو بھی بولیں کہ بھائی آئی سی ٹی میں آپ کیوں نہیں کر رہے. پنجاب میں تو آپ بتائیں, پنجاب میں تو آپ یہ بتا دیں کہ پنجاب میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی کشمیر کا الیکشن آپ نہیں مان رہے, مریم صاحبہ کہہ رہی ہے, اس کے اوپر اگر آپ بات کریں گی تو میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن میرا کہنا یہ ہے وہ تو دیکھیں نا یو سی کے لیول پہ ہوگا, ایک ٹاؤن کے لیول پہ ہوگا, وہ وہاں پہ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں 100 150 ووٹ ہوتے ہیں, وہاں برادری کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو 58 پڑے اس کو 100 پڑے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو بات ہے اس بات کو ہونا چاہیے تاکہ نہ لوگ شکوہ کریں اور نہ اس قسم کی کوئی صورتحال پیدا ہو. یعنی یہ اس لیے بھی آ رہا ہے اس لیے اصل بات یہ ہے ہی نہیں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا کہ 2012 سے اگر مطلب یہ آپ دیکھ لیں 2002 کے بعد اگر آپ دیکھیں یا آپ دیکھ لیں کہ پنجاب میں کب سے لوکل گورنمنٹ نہیں ہے, اسی طریقے سے آئی سی ٹی میں کب سے گورنمنٹ نہیں ہے. 22 سے تو جہاں آپ اور ہم بیٹھے ہیں 2022 سے تو یہاں پہ بھی نہیں ہے. تو اس کو کر دیں, کل آپ الیکشن اناؤنس کر دیں, کل آپ جو ہے وہ آپ کر لیں, تو یہ والی بات صوبوں والی بات نہیں ہوگی. وہ تو آپ کو پتہ ہے جو کچھ بھی وہاں پہ ہوگا تو آئی سی ٹی کا جو ناظم یا چیئرمین ہوگا, اور ایک ڈویبل مشورہ. رائٹ سر, اب میں وہ شمائلہ صاحبہ کو ان کی پارٹی کو دیا ہے کہ اب کیا کہیں گے, نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری, کہ وہ بہانہ نہ دیں. بٹ شفقت صاحب ایک بات کا آپ ضرور جواب دیں,
تحریک تحفظ آئین پاکستان، مطلب جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے اور رابطوں کے حوالے سے بات ہے، ہمارے پاس ہے وہ گفتگو، وہ چلا دیں تاکہ میں شفقت صاحب سے پوچھوں. جی شفقت صاحب اس کا جواب دیجیے گا، ہمیں اسٹیٹمنٹ کو خاص بہت سمجھ نہیں آئی. جی ہمارے کچھ دو بڑوں کے ساتھ پیپلز پارٹی کے کچھ سینئر قیادت نے رابطہ کیا تھا اور ان کی طرف سے یہی پیغام تھا کہ وہ بلاول صاحب ملنا چاہتے ہیں اچکزئی صاحب کے ساتھ. تو اس پہ ہماری طرف پھر مشاورت ہوئی تھی اور ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم نے کہا تھا بالکل بسم اللہ، اگر جو بھی ہمارے ساتھ رابطہ کرنا چاہیں گے ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے، لیکن باضابطہ طور پر ابھی تک پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا ہے. جی شفقت صاحب، دس امپلائز کہ آپ لوگوں نے اوکے کر دیا تھا کہ بلاول صاحب اچکزئی صاحب سے مل سکتے ہیں، جو رابطہ ہوا تھا، اور ہماری اطلاعات کے مطابق نوید قمر صاحب تھے جنہوں نے رابطہ کیا. میری بات سنیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک سیاسی لیڈر ہیں، اچکزئی صاحب لیڈر آف اپوزیشن ہیں، اگر وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں تو ضرور ملنا چاہیے، میرا نہیں خیال اس میں کوئی بات ہے. اور جس طرح کہہ رہے تھے ابھی ہمارے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے یہ اسپوکس پرسن حسنین صاحب، اخندزادہ صاحب، اخندزادہ حسنین صاحب، کہ وہ ان کی طرف سے اوکے ہے کہ وہ ملنا چاہتے ہیں تو آئیں ملیں. میں تو وہ تو بلاول صاحب ہیں، کوئی بھی ان سے ملنا چاہے تو ان کو ضرور ملنا چاہیے. اب تھوڑی صلح ہو گئی ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی میں نا، جیسے وہ شہادت صاحب نے تھوڑا بڑی معذرت کے ساتھ دیکھیں ان کی جو لڑائی ہے وہ یہ لڑائی لڑ نہیں سکتے. کون؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ. اچھا، لانے والے اگر یہ لڑیں گے تو وہ ان سے ناراض ہوں گے اور یہ افورڈ نہیں کرتے. بڑی معذرت کے ساتھ. اس کا میں جواب دوں گا. جی ٹھیک ہے، میں بھی جواب جی دیجیے گا، دونوں جواب دیجیے، مجھے تو بات کرنے دیں. اس لیے یہ بہت دکھی ہیں ایک دوسرے سے، یعنی کہ وہ باتیں کر گئے ہیں بلاول صاحب بھی اور مریم صاحبہ بھی کہ جو پھر ایک ٹیبل پہ بیٹھنے والی سیاسی طور پہ کوئی بات نہیں رہتی، لیکن اس کے باوجود بیٹھیں گے، اس کے باوجود وہ آئینی عہدے انجوائے کریں گے اور وہ جو ہیں وہ حکومت انجوائے کریں گے اور چلیں گے، کیونکہ بٹھانے والوں نے جو ٹاسک دیا ہوا ہے اتنے تک انہوں نے بیٹھنا ہے. اس لیے یہ تو بالکل آؤٹ آف کوسچن ہے بات. ہم نے کبھی اس پہ سوچا بھی نہیں کہ ان کی لڑائی ہوئی ہے. یہ میڈیا کی حد تک ہے لڑائی. میں نے آج تک ان کی لڑائی کو لڑائی نہیں سمجھا، کیونکہ یہ لڑ نہیں سکتے. ان کی لڑائی جو ہے یہ بے شک جتنے بھی ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. ہمارے پاس یہ کلیم کر کے گئی ہیں، انہوں نے کہا ابھی بھی کہتے ہیں ٹف ٹائم، اور کہتے ہیں کرسی کی پیٹی باندھ لیں پی ایم ایل این والے. میں کہتا ہوں جی کہ جتنی بھی یہ لڑائی کر لیں، انہوں نے اکٹھے ہونا ہے، انہوں نے اکٹھے چلنا ہے. وہ اگر شمائلہ میں نے صاحبہ جواب دینا تھا، میری پارٹی کے لیے بات کی گئی، مجھے جواب کا آپ حق دیں. ایک جملہ پھر شمائلہ صاحبہ کی چونکہ ٹرن ہے. جی میرا کہنا یہ، میں تو پہلے یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بات بھی نہیں ہونی چاہیے تھی جو کشمیر الیکشن کے اندر بلاول صاحب نے اپنا بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے. لیکن میں یہ اس کے ساتھ یہ بھی بات کروں گی کہ جمہوریت کے اندر، جمہوری رویوں کے اندر یہ آزادی ہوتی ہے کہ آپ کوئی بات کر سکتے ہیں، اور یہ اس بات کی نفی کرتی ہے جو شفقت صاحب نے ابھی فرمایا کہ آپ کو شاید کسی ایسی طاقت نے جوڑا ہوا ہے حالانکہ آپ بیٹھنا نہیں چاہتے. اگر ایسی بات ہوتی تو نہ بلاول صاحب ہمیں کہتے اور نہ ہی ہم ان کو آگے سے ہماری سیکنڈ ٹیئر جو ہے اس کو ریبٹل کرتا، اگر ہمیں اتنا ہی کوئی خوف ہوتا کہ ہم الگ ہو جائیں گے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ میڈیا نے بھی اس کے اوپر اپنا پورا حق ادا کیا ہے کہ ہمیں اس بات کو اتنا زیادہ جسے نشر کیا اور اس بات پہ اتنی ڈیبیٹ ہوئی کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہنے والا بھی سوچتا ہوگا کہ میں نے تو وہ بات اس نیت سے کی ہی نہیں جس طرح سے پورٹریٹ کیا گیا. اور جو کہنے ٹک ٹاک بھائی، ٹک ٹاک کہا، الٹی گنتی بھی تھی، اور کیا کہنا تھا جو رہ گیا، کیا رہ گیا تھا جو نہیں کہا. اس کی ہمیں ان سے امید نہیں تھی. لیکن یہ ان کی بات کی، آپ لوگوں نے بھی کرپشن کا الزام لگایا اور جب رانا ثناءاللہ صاحب سے پوچھتے تھے وہ ناراض ہو جاتے تھے. نہیں، ان کی بات کی نفی ہو گئی نا کہ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جنہوں نے ہمیں جوڑ کے بٹھایا ہو. اگر ایسا ہوتا تو ہم ایسے بیان کیوں دے رہے ہوتے. دیکھیں میڈم، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو امان صاحب نے جو بات کی میں آپ کو بتاؤں. بات یہ ہے کہ ہمارا جو آپ لڑائی والا لفظ ہے بہت زیادہ سنگین ہے. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمارے اختلافات ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ اختلاف جو ہوتا ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ دشمنی میں بدل جائے. اور یہ کل بات میں وہی کہنے والا تھا، میاں صاحب نے بھی یہ بات کی. اب میری جو بہن نے بات جو کی کہ بلاول صاحب کیوں نہ بات کریں، میں آپ کو چھوٹی سی بات کروں. ہم الیکشن میں ہیں، کشمیر میں الیکشن ہو رہا ہے، اور یہ آپ کے ذہن میں ہے کہ الیکشن 3 فیز میں تھا اور الیکشن کے 2 فیزز ہوئی ہیں،
اور پی ایم ایل این کو اتنی جلدی ہے، ایک طرف کہتے ہیں جی ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں، وہ ابھی تیسرا فیز باقی ہے، اور پی ایم ایل این نے کل مری کے اندر جو ہے آپ نے الیکٹ جو لوگ ہوئے ہیں ان کو کل انہوں نے بلا لیا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں بلا کر نہیں، گزارش سنیں، نہیں اب آپ نے بات اپنی بات آپ نے کی ہے تو اب سنیں، بعد وہاں 7 سیٹیں ہیں، تیسرا مرحلہ باقی ہے، الیکشن ابھی ہونا ہے، اور الیکشن ابھی ہونا ہے، اور آپ نے پرائم منسٹر صاحب کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے، سی ایم صاحبہ کو آپ نے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، اور وہاں پر آپ یہ بات یہ ہے کہ وہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بات یہ صورتحال یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کے پیکیجز کل اناؤنس کر رہے ہیں، جو کہ آپ نے 2016 میں نہیں چھوٹی سی میں بات یہ گزارش سن لیجئے گا کہ وہاں پہ جذباتی جو کچھ بھی ہے، کل بھی یہ بات ہوئی، ایئرپورٹ کی بات ہوئی، ایمبولینس کی بات ہوئی، رن وے کی بات ہوئی، تو میں یہ کہتا ہوں جب 2016 میں آپ نے یہ بات کی تھی تو کل دوبارہ آپ کو یہ مطالبہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب اس قسم کی بات ہوگی، ہمارا الیکشن جو ہے اگر متاثر ہو رہا ہوگا تو ہم جواب بھی دیں گے، ہم جواب بھی دیں گے، ہم اس بات کا جواب بھی دیں گے، اور یہ میں کہوں گا اسی کو الیکشن ریگنگ کہتے ہیں، ادروائز میں تو لائٹر وے میں آخری لفظ کہوں گا، لاسٹ لفظ آخری لفظ کہوں گا کہ میرے حساب سے مس کنڈکٹ تو میں نہیں کہوں گا، مجھے میاں صاحب کی اور دوسرے آپ نے پولیس کی بہت عزت ہے، لیکن الیکشن کمیشن کو جو ہے اس بات کی سکروٹنی کرنی چاہیے، سکروٹنی کرنی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ 3 مرحلوں کا جو نتائج ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم بھی کیا جانا چاہیے اور اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، جیسے گلگت بلتستان میں ہم نے ان کا کیا، اور جو عجلت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اور کمزور جو گورننس ہے وہ کشمیر میں آپ نے دیکھا ان کی حکومت کے اندر، اور کشمیریوں نے اسی کا ہی غصہ جو ہے وہ نکالا، اور انہوں نے اپنا غصہ جو ہے انہوں نے تیر کو ووٹ نہیں دیا، انہوں نے شیر کا انتخاب کیا کہ اس وقت ان کو شیر کی ضرورت ہے، بیکاز وہاں کے جو حالات و واقعات ہیں وہ میرے سے زیادہ آپ بہتر جانتی ہیں۔ دوسری بات ہمیں عجلت یہ ہے کہ کشمیر کے عوام کا بھی اتنا ہی حق ہے پاکستان پہ جتنا پاکستان کے عوام کا ہے، اور ان کو بہترین انفراسٹرکچر، بہترین ایجوکیشن، بہترین ماحول، بہترین صحت کی سہولیات، اور ان کو ہر وہ سہولت ملنی چاہیے۔ I'll have to wind up on that note. Thank you to the lady and gentlemen. ناظرین آپ کے دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔